नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। फ़लम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहतरम नाज़रीन व सामईन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के उन्वान से मुसलसल नशिस्तें हो रही हैं और अब तक आप हज़रात ने उन नशिस्तों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक, आपकी विलादत पाक, आपका इस्म पाक, आपकी रज़ाई माए और साथ ही साथ बीबी हलीमा का अपने इलाक़े से मक्कतुल मुकर्रमा में आने तक का तज़किरा समात किया। साबिक़ा नशिस्त में बीबी हलीमा के ताल्लुक़ से बताया गया कि किस वजह से वो अपने इलाक़े से निकली थी मक्का आने के लिए, क्या दुश्वारियाँ उनके इलाक़े में थी, किस तकलीफ़ की हालत में उनके घर के काम चल रहे थे और क्या उनके घर में इंतज़ाम था। और जब मक्कतुल मुकर्रमा के लिए आप निकली हैं उन ख़वातीन के साथ, जो ख़वातीन मक्का इस इरादे से जा रही थी कि वो वहाँ से बच्चों को लाएंगी और उनकी रज़ाअत करेंगी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें उजरत भी मिलेगी और अगर बच्चे मालदार के घरों के हुए तो उसकी वजह से उन्हें तोहफ़े तहाइफ़ भी मिलेंगे। और फिर ख़वातीन वहाँ पहुँची, उन्होंने बच्चों को ले लिया। बीबी हलीमा जब पहुँची तो आपके लिए कोई मालदार का बच्चा तो नहीं था, मगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी आपके नसीब में आई और आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी को बख़ुशी कबूल फ़रमा लिया। हालांकि उन्हें इस बात का इल्म भी था कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद नहीं हैं, दादा परवरिश करते हैं और इनकी ज़िम्मेदारी दादा की है। और हालत ये है कि जिस कदर उजरत मिलनी चाहिए उस कदर उजरत मिल नहीं सकती, मगर इसके बावजूद दाई हलीमा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को अपने लिए कबूल फ़रमा लिया। साबिक़ा नशिस्त में हमने गुफ्तगू इस बात पर ख़त्म की थी कि दाई हलीमा ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने आगोश में लिया और बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास से जब इजाज़त लेकर जाने लगी अपने इलाके के लिए, तो उनको अचानक इरादा हुआ
کہ یہاں تک آئے ہیں تو کیوں نہ بیت اللہ کا دیدار کر لیں اور بیت اللہ کے قریب جا کر کچھ وقت گزار لیں۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر وہ صحن کعبہ میں گئی۔ دائی حلیمہ نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں۔ وہ اس خیال سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجر اسود کے قریب لے گئیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ خود حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیوار سے باہر آیا اور اس نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک کو چوم لیا۔ دائی حلیمہ اس کیفیت کو دیکھ کر بڑی حیرت میں آ گئی، اور چونکہ اول وقت ہی سے، یعنی جب سے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان میں تشریف لے گئی تھی، وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیات کو دیکھ کر، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کی چمک کو دیکھ کر، آپ کی چشم مبارک کو دیکھ کر بڑی حیرت میں تھیں، اور یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آج تک اس طرح کا بچہ روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ اب یہیں سے ان کی حیرت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر دوسری حیرت کی بات ان کے لیے یہ رہی کہ حجر اسود کا بوسہ دلانا چاہتی تھی، مگر حجر اسود کعبۃ اللہ سے نکل کر خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبھائے مبارک کے قریب آ گیا، اور ایسا لگا کہ حجر اسود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں، فرماتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ کو لے کر بتوں کی طرف گئی تو ان میں کا سب سے بڑا بت، جس کو حبل کہتے ہیں، اور دوسرے بت آپ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرنگوں ہو گئے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کی طرف لے آئی تاکہ آپ اسے بوسہ دیں۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کر آپ کے چہرے اقدس کے ساتھ چمٹ گیا، گویا اس نے خود بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا بوسہ لیا۔ اس کو آپ نے تفسیر مظہری میں جلد نمبر 6 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب کعبۃ اللہ کے قریب گئی اور آپ نے وہاں پر تھوڑا سا وقت گزارا، اب اس کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دائی حلیمہ جب اپنے علاقے سے نکلی تھی، ان کی اونٹنی کمزور تھی، وہ خود لاغر تھیں، وہ خود کمزور تھیں، اور اس کی وجہ سے قبیلہ بنی سعد کی جو عورتیں آپ کے ساتھ چلی تھیں، یعنی 10 عورتیں، انہوں نے مکۃ المکرمہ آتے وقت آپ کا انتظار نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ وہ چاہتی تھیں کہ سب سے پہلے ہم پہنچے اور ہمیں مالداروں کے لڑکے مل جائیں تاکہ اس سے ہمیں اچھی اجرت ملے اور اچھی خاصی ہماری کمائی ہو جائے۔ آتے وقت ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم پہلے پہنچے تاکہ ہمیں بہت زیادہ اجرت مل سکے۔ اب جب یہ بچوں کو لے چکی تو اب تو ان کو کوئی اور مسئلہ درپیش نہیں تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے حلیمہ سعدیہ کا انتظار نہیں کیا کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت ہے، ہمارے خاندان کی ایک عورت ہے، ہم اس کے لیے انتظار کر لیں، بھلے ہی ان کے ہاتھ میں یتیم بچہ آیا ہو، مگر ان کے لیے انتظار کر لیں تاکہ انتظار کر کے آتے وقت تو ہم نے ساتھ نہ دیا، جاتے وقت کم سے کم ان کا ساتھ دیں، کیونکہ ان کی اونٹنی کمزور ہے، وہ خود کمزور ہیں، ان کے پاس میں اتنی قوت و طاقت نہیں ہے،
مگر ان لوگوں کو بی بی حلیمہ سعدیہ کا یہ خیال تک نہیں آیا، اسی لیے جیسے ہی انہیں بچے ملے وہ اپنے اپنے علاقے کی طرف نکل پڑی۔ ادھر بی بی حلیمہ سعدیہ ابھی سوچ ہی میں ہے کہ میرے پاس میں میری اونٹنی کمزور ہے، اب نہ جانے آنے کے لیے اتنا وقت لگا ہے، اب جانے کے لیے نہ جانے کتنا وقت لگے گا۔ حضرت حلیمہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آپ کے شوہر حارث نے اونٹنی کو تیار کیا، یعنی اس پر سیٹ وغیرہ رکھی جس کو کجاوا وغیرہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور جانور تھا اس کو بھی تیار کیا۔ ان کے ساتھ میں ان کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کے ساتھ میں وہ جانور پر سوار ہوئے اور منزل کی طرف چل پڑے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی پر سوار ہوئی، اونٹنی نے اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کیا، شکرانے کے طور پر 3 سجدے کیے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چل پڑی۔ گویا اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سب سے پہلی سواری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا، اچانک چوک پڑے، دیکھا کہ زمین اونٹنی کے لیے سمٹتی جا رہی ہے اور وہ آوازیں نکالتے ہوئے تیزی سے صحرائے عظیم کو یعنی بڑے جنگل کو اس طرح پار کر رہی ہے جیسے آپ ہوا کے دوش پر سوار ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنی کے جسم پر نکھار آ گیا ہے، رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری حالت بھی بدل گئی، اور آتے وقت میں آنے کے بعد میں مکۃ المکرمہ میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس پر گوشت بھی آ گیا، اس کے اندر ہمت بھی آ گئی، اس کا دبلا پن بھی ختم ہو گیا، اس کی کمزوری ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے خوبصورتی عطا فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس پر سوار ہوئے تو اس اونٹنی کے اندر قوت و طاقت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ابھی سنا کہ بڑے جنگل کو اس نے آنے واحد میں یعنی بہت جلدی سے اس نے پار کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اونٹ کو بہت زیادہ قوت اور بہت زیادہ خوبصورت نے اسے عطا فرما دی۔ تھوڑی دیر میں یعنی نکلے تھے کافی دیر بعد، آپ کے قبیلے کی خواتین، بی بی حلیمہ کی قبیلے کی خواتین پہلے چل چکی تھی، پہلے نکل چکی تھی، اور آپ کافی دیر بعد نکلی تھی، کیونکہ کچھ دیر آپ کا رکنا ہوا، اس کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب گئیں، وہاں پر تھوڑی دیر رکنا ہوا، اس کے بعد میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں، اور اتنی دیر میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ خواتین کافی دور تک نکل چکی ہیں، اور حقیقت یہی تھی کہ وہ بہت دور تک چلی گئی تھی، مگر مورخین بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی اونٹنی نے ان تمام اونٹنیوں کو پار کر لیا اور ان تمام اونٹنیوں کے قریب پہنچ گئی جو آپ سے کافی پہلے نکلی تھی، اور پھر وہاں رکی نہیں بلکہ وہ اونٹنی اور بھی ان سے تیزی میں آگے نکل گئی۔ ان کی تیز رفتار دیکھ کر ساتھ والی بڑی پریشان ہو گئی کہ آخر اونٹنی میں اتنی جان کیسے آ گئی، سواری اتنی کمزور تھی، پھر اس کے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی، اور عام اونٹنیاں جو چلتی ہیں اس سے تیز رفتار میں یہ اونٹنی چل رہی ہے۔ تو عورتوں نے پیچھے سے پکار کر کہا، حلیمہ
کیا بات ہے، سواری بدل لی ہے؟ یعنی اتنی تیز سواری تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تو بی بی حلیمہ نے جواب دیا، سواری تو وہی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ یعنی پہلے سواری میری تھی اور اس پر سوار میں تھی، مگر جب آ رہی ہوں تو سواری بھی وہی ہے مگر سوار بدل چکا، کیونکہ اس پر کونین کا آقا تشریف فرما ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ تو خواتین نے کہا، اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گویا اس کے اندر بجلیاں بھر دی گئی ہوں، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی تیز رفتار آ چکی ہے۔ دائی حلیمہ نے کہا، یہ سب اس بچے کی برکت کا ظہور ہے، جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھی، میں نے اسے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں کہ یہ میرے حصے میں آیا ہے، میں نے عزت و کرامت کی بلندیاں چھو لی ہے۔ دائی حلیمہ نے یہ کلمات بڑے مسرت کے ساتھ ان خواتین کے سامنے کہے جن خواتین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد نہیں ہے، اور پھر انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ان کی رضاعت کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ عورتیں جنہوں نے دیکھا کہ اس بچے کی وجہ سے اتنی تبدیلیاں آئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ افسوس کرنے لگی اور بہت زیادہ غمگین ہونے لگی کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کو چھوڑ دیا کہ جس شخصیت کی وجہ سے قدرت بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دائی حلیمہ جو خواتین سے آگے نکل گئی تھی اور ان کی سواریوں سے آپ بہت دور نکل گئی اور کافی وقت پہلے اپنے مقام پر یہ پہنچ گئی۔ سواری کو باندھا اور اپنے حسین و جمیل یتیم بچے کو آغوش میں لیا اور سیدھے کمرے میں چلی گئی۔ عالم یہ تھا کہ شام تک وہ اپنے کمرے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ جب شام کا وقت ہوا تو حارث نے بی بی حلیمہ سے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ جانوروں سے میں دودھ نکال لوں۔ وہ معمول کے مطابق اپنا چھوٹا سا برتن، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جانور اب اتنا دودھ نہیں دے پاتے جتنا انہیں دودھ دینا چاہیے۔ ایک تو فاقے کا دور چل رہا تھا، قحط پڑ چکا تھا، ان کے پاس میں جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، خود اپنے لیے گھر میں کھانا موجود نہیں تھا۔ جتنا دودھ نکلتا تھا بس اسی کے سہارے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو حارث نے کہا کہ میں جانوروں کا دودھ دو لیتا ہوں۔ معمول کے مطابق وہ اپنے پاس جو چھوٹا سا برتن جس میں وہ دودھ جمع کرتے تھے، اور انہیں پتا تھا کہ صرف اسی میں دودھ جمع ہوگا، اس سے زیادہ تو دودھ نہیں آئے گا، لہٰذا وہ چھوٹا سا برتن اونٹنی کے پاس لے گئے۔ مگر جیسے ہی آپ نے دودھ دوہنا شروع کیا، مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگا کہ اس اونٹنی سے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان جاری ہوا، مکے سے لے کر گھر آنے تک عجیب و غریب حالات دیکھے، عجیب و غریب کیفیتیں ہوئی، عجیب و غریب مناظر دیکھے، عجیب و غریب صورتحال ہوئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں سے فیضان کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے۔ جس گھر میں اونٹنی کا چھوٹے سے برتن میں دودھ دینا مشکل تھا،
جس گھر کی بکریاں سوکھ چکی تھی، کئی بکریاں مر چکی تھی، جس گھر میں مسلسل فاقے کی نوبت تھی قحط کی وجہ سے، حضور کا تشریف لانا کیا ہوا، گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، زندگی کے حالات ہی بدل گئے، پورا ماحول بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبت سے انہیں جو عطا کیا، ہم ان کی زبانی بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے گھر کے نقشے کو بدل دیا۔ سب سے پہلا جو ان کے ساتھ میں معاملہ ہوا وہ اونٹنی کا واقعہ ہوا۔ گھر آنے کے بعد وہ واقعہ یہ ہوا کہ اونٹنی کہ جس کا دودھ چھوٹے سے برتن کو نہیں بھرتا تھا، اب وہ اونٹنی اتنا دودھ دے رہی ہے کہ محققین بیان فرماتے ہیں جیسے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہو۔ یہ برتن ناکافی ہوا، لہذا حارث نے دائی حلیمہ سے کہا دوسرا برتن لے کر آؤ، وہ بھی بھر گیا۔ پھر دودھ سے برتن بھرتے رہے یہاں تک کہ دائی حلیمہ کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جو دودھ کے چند گھونٹ کے لیے پریشان رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے گھر میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی، یعنی اونٹنی میں اتنا دودھ عطا کر دیا کہ ان کا کوئی برتن گھر کا دودھ سے خالی نہ رہا۔ اتنے میں ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آ کر سجدہ ریز ہو گئی، اور یوں ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی کھڑی ہوئی۔ دونوں میاں بیوی یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے عجیب و غریب محبتیں پیدا ہو گئی، اور اس واقعے کو السیرۃ النبویہ میں امام دہلان نے جلد نمبر 1 میں نقل فرمایا ہے۔ حارث نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حارث نے کہا بخدا اے حلیمہ، تو نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کی ہے۔ دائی حلیمہ خود بھی جو کیفیتیں دیکھ چکی تھی، اور آپ کی والدہ سے یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے سنی تھی، اب اپنے علاقے میں آ کر انہوں نے حارث کو بتایا کہ ان کی والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بچہ بڑی شان کا مالک ہے، جب سے یہ بچہ مجھے عطا کیا گیا ہے میں نے ایسے انوار دیکھے ہیں جو بڑے ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز ہیں۔ شروع میں تو میرا عالم تھا کہ میں خواب میں بہت ساری بشارتیں میں نے سنی تھی، اور ولادت کے وقت میں نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ میری ذات سے ایک نور نکلا، وہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ شام اور بصرہ کے محلات نظر آئے، اور میں نے وہاں کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ اور پھر وہ وقت جو عورتوں کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑی عجیب و غریب عورتوں کی کیفیت ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی یعنی وہ وقت بھی آ چکا مگر اس کے باوجود مجھے نہ تکلیف ہوئی اور نہ مجھے اپنے اس بیٹے سے کسی قسم کی شکایت رہی۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، ایسی اولاد رب قدیر نے اس طرح سے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ دائی حلیمہ نے جب یہ بات کہہ دی
تو ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ دائی حلیمہ کا مکان خوشیوں سے بھر گیا، ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہونے لگی، ان کے معاملات میں، ان کے رزق میں برکتیں ہونے لگی، ان کے گھر میں خوشیاں آنے لگی۔ مہینوں سے جو غم کی کیفیتیں تھیں، مہینوں سے جو بھوک کا سلسلہ جاری تھا، مہینوں سے جو تکلیف میں مبتلا تھے، میرے آقا کے آتے ہی ایک لمحے میں اللہ نے پوری تکلیف کو راحت میں بدل دیا، مشکلوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیا، بھوک کو شکم سیری میں تبدیل فرما دیا، کمزوری کو قوت میں بدل دیا، غربت اور مفلسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت اور خوشحالی میں تبدیل فرما دیا، یہاں تک کہ جانوروں کو قوت عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دائی حلیمہ کے گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنا دیا۔ اس لیے بھی کیونکہ سارے عالم کی رحمتیں دائی حلیمہ کے گھر میں ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری کائنات کی رحمت دائی حلیمہ کے گھر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت عظمیٰ دائی حلیمہ کے گھر میں ہے، جن کے نام سے، جن کی ذکر سے برکتیں عطا کی جانے والی ہیں، وہ برکت والا خود دائی حلیمہ کے گھر میں ہے۔ تو کیوں نہ دائی حلیمہ کا گھر خوشحال ہو، کیوں نہ دائی حلیمہ کے گھر میں برکتیں ہوں، ان کے گھر میں کیوں نہ راحتیں اور رحمتیں ہوں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر بنفس نفیس موجود ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ برکتیں ان کے گھر کی حد تک نہ رہیں، بلکہ میرے آقا کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رحمت سے دائی حلیمہ کے قبیلے والوں کو بھی فائدہ ہونے لگا۔ حالت یہ ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے گھروں میں خوشحالی پیدا فرما دی، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیا۔ حضور کی نسبت کی برکت سے ان کی تکالیف دور ہو گئی، یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں، محققین بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مبارک کو اس قبیلے کے جو لوگ دیکھتے تھے میرے آقا پر گرویدہ ہو جاتے تھے، محبتیں کرنے لگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو عقیدت ہو گئی کہ اگر بیمار ہو جاتے تو کسی طبیب کے پاس نہ جاتے، جب کائنات کا طبیب اپنے علاقے میں موجود ہے، کونین کا طبیب جب اپنے علاقے میں موجود ہے تو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ کوئی بیمار ہوتے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ دائی حلیمہ کے گھر آ جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے جسم پر پھیر دیتے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے محبوب بھی ہو گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن مبارک ہی سے ان کی مشکلوں کو دور کرنے والے، ان کی پریشانیوں کو اللہ کے حکم سے دور کرنے والے بن گئے۔ امام دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لوگوں کے دلوں میں آپ کا پیار اور برکت کا اعتقاد ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف پہنچتی تو وہ آپ کا دست مبارک پکڑ کر اس جگہ پھیر لیتا، اللہ تعالیٰ فوراً اسے شفا عطا فرما دیتا۔
امام دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو السیرۃ النبویہ میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہنے لگے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے بڑھتے تھے اور آپ کی نشو و نما کی کیفیت کیا تھی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح تو نہیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جسم میں اضافہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کیفیتوں میں تبدیلی آئے، ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا کہ آپ عام بچوں سے آپ کے نشو و نما کی کیفیت الگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے مہینے کی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ دائی حلیمہ کے گود میں اور آپ کے آغوش میں تھے۔ دوسرے مہینے میں آپ اپنے ہاتھوں اور قدموں کے بل چلنے لگے۔ تیسرے مہینے میں کھڑے ہو گئے۔ چوتھے مہینے دیوار پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ پانچویں مہینے کسی سہارے کے بغیر چلنے لگے اور یہ سلسلہ چھٹے اور ساتویں مہینے تک جاری رہا۔ آٹھویں مہینے میں بولنا شروع کیا اور 9ویں مہینے میں بہت ہی بہترین انداز کا کلام کرنے لگے۔ اور سب سے پہلے جو کلام آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بعد میں حلیمہ سعدیہ اکثر آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نامت العیوم والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم او کما قال۔ اس کو بھی امام دہلان نے السیرۃ النبویہ میں نقل فرمایا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشو و نما کس طریقے سے فرمائی ہے۔ پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک آپ نے 9ویں مہینے کے اندر ہی یا 9ویں مہینے میں بہترین انداز سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب آپ کلام کرنے لگے، بولنے لگے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی طرف توجہ دی، اور اسی وقت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے رہے، اور فرماتے ہیں جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نگرانی بھی ہو رہی تھی اور آپ کی حفاظت بھی ہو رہی تھی اور آپ کی تربیت بھی ہو رہی تھی۔ اور اس عالم طفولیت میں یعنی بچپن میں بھی آپ اکیلے نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات آپ کے ساتھ تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت کی جا رہی تھی۔ یہی کیفیتیں چلتی رہیں، 2 سال اسی طرح سے گزر گئے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہی، خوش بختی سعادتیں قدم چومتی رہی، اور بی بی حلیمہ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ 2 سال جیسے ہی گزرے، بی بی حلیمہ سوچنے لگی کہ اب ان کے 2 سال ہو چکے ہیں، لہٰذا رضاعت کی جو وقت تھا وہ وقت مکمل ہونے کے بعد دائی حلیمہ نے سوچا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا جائے۔ لہٰذا
آپ نے تیاریاں شروع کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے گھر پہنچا دیا جائے۔ تیاریاں جب مکمل ہوئی تو پھر آپ اپنے علاقے سے سفر کرتی ہوئی مکۃ المکرمہ پہنچی اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچی۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش ہو گئی، اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کیفیت یہ تھی کہ جیسے 2 سال نہیں گزرے بلکہ صدیاں بیت چکی ہیں۔ ایک طرف بی بی آمنہ کی خوشیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسری طرف حلیمہ سعدیہ کا غم ہے۔ ادھر خوشی اس لیے ہے کہ بیٹا واپس آ گیا، اور ادھر غم اس لیے ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے سعادتیں عطا کی، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، جن کی وجہ سے زندگی بھر کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو گئے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت و مفلسی کو دور کر دیا، آج وہ ذات مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ یہ غم آپ کو بڑا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی حیران کن کیفیات دیکھنے کے بعد اور اتنی محبتوں اور عقیدتوں کو نچھاور کرنے کے بعد کس کا دل کرے گا کہ وہ اس امانت کو سامنے واپس کرے؟ مگر چونکہ ایک مقررہ وقت کے لیے مکے سے عورتوں کے حوالے لڑکوں کو کیا جاتا تھا، اور اس مقررہ وقت کے بعد ان کا دینا اور ان کو واپس کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اس بنیاد پر دائی حلیمہ نے بڑے ہی صبر کے ساتھ اور بڑی برداشت کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے حوالے کیا۔ طبیعت تو نہیں کرتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے جدا ہوں، اور طبیعت یہ بھی چاہتی تھی کہ کچھ اور وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ گزارے۔ دل میں دعائیں بھی ہو رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس آ جائیں۔ کچھ سوچ سمجھ کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرنے لگی کہ اے سیدہ، یہ تو آپ کی امانت ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور میرا حق نہیں ہے کہ میں کچھ اپنی زبان سے بولوں، مگر جو حالات ابھی مکۃ المکرمہ کے ہے، جو وبا ابھی یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وبا کی گرفت میں یہ بچہ بھی آ جائے اور اس لڑکے کو کوئی تکلیف ہو جائے، اس بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو کچھ اور وقت کے لیے میں انہیں اپنے پاس رکھ لوں، جب یہ وبا ختم ہو جائے گی، فضا سازگار ہو جائے گی، تو آپ کی امانت میں آپ کو لوٹا دوں گی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ کو یہ مشورہ بڑا ٹھیک لگا، اپنی رضامندی ظاہر کی، اور دائی حلیمہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ دائی حلیمہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور خوش ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹی، اپنے علاقے کی طرف لوٹی۔ دائی حلیمہ کے جو بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے آقا پھر ان کے پاس تشریف لے آئے
تو وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریشی بھائی کے لقب سے پکارتے تھے، قریشی بھائی کہا کرتے تھے، محمد نہیں کہتے تھے بلکہ قریشی بھائی کہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واپس آ گئے بڑے خوش ہوئے، اور دائی حلیمہ اس خوشی کے ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ آپ کے گھر کے جملہ 5 افراد تھے، ایک آپ تھیں، ایک آپ کا شوہر، 2 بیٹیاں جن میں سے ایک کا نام انیسہ اور ایک کا نام شیمہ تھا، اور ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالی نے پورے گھرانے کے حالات کو تبدیل فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اس پہلو پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں کہ جس کو ہم آپ کے بچپن سے یاد کرتے ہیں، بچپن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ جب آپ دائی حلیمہ سے دودھ کا استعمال کرتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک ہی طرف سے دودھ کا استعمال کرتے، دوسری طرف کا حصہ اپنے رضاعی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ بچپن ہی سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر رحم دلی، ایثار، قربانی، اللہ کے بندوں کے لیے رحم و کرم کا جذبہ، اس وقت میں جس وقت میں کسی کو ہوش تک نہیں رہتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امتی اور نبی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت ملی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل ایمان والوں کو کس بات کا ذہن دیتا ہے اور کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کے بارے میں دنیا جانتی ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ خود نہ جانتے ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اسی لیے جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اعلان نبوت کے بعد میں اگر ہم نے نبی مانا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اعلان نبوت سے پہلے جتنے کام کیے ہیں وہ سارے نبیوں والے کام کیے۔ آپ کا بچپن مبارک بے عیب تھا، کسی قسم کا نقص کوئی نہیں نکال سکتا۔ بچپن میں بچے کھیل کود کرتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ بچپن میں بچے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک اس سے پاک تھا۔ بچپن میں بچے ضد کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک اس سے پاک تھا۔ بچپن میں بچے شرارت کرتے ہیں، میرے آقا کا بچپن مبارک اس سے پاک تھا۔ بچپن میں بچے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، میرے آقا کا بچپن مبارک اس سے پاک تھا۔ کوئی ایک نقص حضور کے بچپن میں نہیں نکال سکتا، کوئی ایک عیب حضور کے بچپن میں نہیں نکال سکتا، کوئی ایک غلطی حضور کے بچپن میں نہیں نکال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روز اول سے روز اخیر تک میرے رب نے اپنے حبیب کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک رکھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننا ہو تو صرف اعلان نبوت کے حالات نہ دیکھیں، بلکہ حضور کی مکمل حیات مبارکہ کا جائزہ لیں۔
تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے بھرپور ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے رحم و کرم اور ایثار و قربانی سے بھرپور ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ضرورت ہے کہ جن کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں مکمل تعلیم ہو اور ان کے بارے میں ہمیں مکمل خبر ہو۔ ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنے حضور کے بارے میں کم سے کم اتنا علم تو ہو کہ کوئی اگر کسی اور نبی کے بچپن کی بات کرے تو ہم بھی اپنے نبی کی بچپن کی بات کر سکیں۔ کوئی اگر کسی نبی کے جوانی کی بات کریں تو ہم بھی اپنے رسول کی جوانی مبارک کی بات کر سکیں۔ کوئی اگر اپنے نبی کے دعوت دین کی بات کرے تو ہم بھی اپنے رسول کی دعوت دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام ان تک پہنچا سکیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی اگر اپنے نبی کا بچپن پیش کرے اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی کے بچپن کا علم ہمارے پاس میں نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے ہمیں شرمندگی ہوگی۔ بس اسی مقصد کی خاطر تفصیل کے ساتھ میں آپ تک اس گفتگو کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا ہمیں کامیابیوں والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی آفت سے، مصیبت سے ہماری حفاظت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔